अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हुमैरा तारिक है, एजुकेशनिस्ट हूँ। आज हम 11वें पारे की रोशनी में देखेंगे कि कुरान कौन से समाजी रवैयों की तरफ हमें बुलाता है। मेरी पहली सूरत जो है वो सूरह यूनुस है और ये मक्की सूरत है। मक्की सूरतों में सबसे तवील सूरत है। 11वें पारे के पहले रुबा से ये शुरू होती है। इस सूरह मुबारक का बुनियादी मौजू रसालत है। अल्लाह ताला ने उन अफराद की गलत फहमी दूर की है जो हैरान होते थे कि एक नबी आम लोगों की तरह गली कूचों में कैसे ज़िंदगी बसर करता है, बाज़ारों में कैसे चलता फिरता है, उसके साथ हमारी तरह के खुशी और गम के वाक़यात क्यों कर मुमकिन हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये समझाया कि रसूल के लिए बशर होना, इंसान होना ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी तो हमें नमाज़ पढ़ने का तरीका आ गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमज़ोरों की मदद की तो हमें खिदमत का सलीका आ गया। आपने यतीमों की परवरिश की तो हमें मुआशरे में यतीम और बेसहारा अफराद को संभालने का सलीका आया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखालफिन को माफ़ किया तो इससे हमें पता चला कि हमने अपने मुखालफिन को कैसे माफ़ करना है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ख़ानदान के साथ अच्छा रवैया अपनाया जिसकी वजह से हमें कामयाब घरेलू ज़िंदगी गुजारने का ढंग आ गया। गोया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर मैदान और हर गोशे को कमाल दर्जा की महारत के साथ बहुत खूबसूरत तरीके से निभाया और इसीलिए आप हमारे लिए उसवे हसना करार पाए। फितरी तौर पर इंसान के अंदर ये ख्वाहिश पाई जाती है कि उसे इज्जत चाहिए, उसे कामयाबी चाहिए, उसे तरक्की चाहिए। तो सूरह यूनुस की आयत नंबर 2 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईमान लाने वालों के लिए उनके रब के पास सच्ची इज्जत है और सरफराजी है। फिर अल्लाह ताला ने अपनी शान बयान की कि मैं वो खुदा हूँ कि जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया है, मैं ही पूरी कायनात का इंतज़ाम चला रहा हूँ और खुदा वो है कि जिसकी इजाज़त के बगैर कोई सिफारिश भी नहीं कर सकेगा। वो हमें देख रहा है कि हम दुनिया में कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं और हम अपने पैदा करने वाले और अपने पालने वाले रब की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं या हम अपनी मर्ज़ी और अपनी खुशी से अपनी मर्ज़ी से अपने काम अंजाम देते हैं। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 4 के अंदर फरमा दिया कि तुम्हें पलट कर मेरे पास आना है। तो गोया कि जिन्होंने मेरी मर्ज़ी के मुताबिक अपने रवैये रखे, अपने मामलात को अंजाम दिया, उन्हें इनाम के तौर पर मैं जन्नत दूंगा और जिन्होंने अपनी मर्ज़ी की और शैतान को खुश किया उन्हें जहन्नम मिलेगी और जहां उन्हें पीने के लिए खोलता हुआ पानी मिलेगा। फिर आयत नंबर 5 के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत और ताकत का इजहार किया है कि जो तुम्हें सूरज और चांद नज़र आता है, जो ज़मीन और आसमान है, ये सब मेरी कुदरत की निशानियां हैं। और फिर जो शख्स अपने रब से मुलाकात का यकीन रखता है उसके मामलात कैसे होंगे, और जो अपने रब से मुलाकात का यकीन नहीं रखता वो हमारी कुदरतों पर गौर भी नहीं करता और इंसानों के साथ उसके मामलात कितने ख़राब होंगे। वो झूठ बोलता है, वो बेईमानी करता है, वो बदयानती करता है, वो रिश्वत लेता है, वो दूसरे का हक मारता है, सारे बुरे काम करता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे लोगों को मैं जहन्नम में डाल दूंगा। और फिर अल्लाह उन अफराद का जिक्र करता है जो ईमान लाते हैं और ज़िंदगी में अल्लाह के हक भी अदा करते हैं और बंदों के हुकूक भी अदा करते हैं। उन्हें जन्नत में घर मिलेगा और घर भी ऐसा जिसमें बेशुमार नेमतें होंगी। वो सब नेमतें मिलेंगी जिनके बारे में इंसान दुनिया में ख्वाहिश करना भी मुमकिन नहीं समझता। आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला ने इंसान का एक बड़ा ही मज़ाक का खेज रवैया बयान किया है, लेकिन ये रवैया हकीकत पर मबनी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी में मस्त चलता रहता है, बड़ा जोशो जज्बे के साथ और बड़ा खुशो खुरम अटकेलियाँ करता है, लेकिन जब मुसीबत आती है तो अल्लाह को याद करता है और फिर बड़े वादे करता है कि ये मुसीबत टल गई तो बस फिर मैं ज़रूर ही अल्लाह को मान लूँगा, फिर मैं ज़रूर ही अल्लाह का शुक्रगुजार बन जाऊँगा, अब ना शुक्री नहीं करूँगा।
صرف اس دفعہ میری دعا سن لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مگر جب اللہ بچا لیتا ہے تو پھر وہ حق سے دور ہو جاتے ہیں، زمین میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ سے بغاوت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، مزے کر لو، پھر پلٹ کر تو میرے پاس ہی آنا ہے۔ دراصل اللہ کے پاس لوٹ جانے کا تصور ہی ہے جو ہمارے معاملات کو درست کرتا ہے، ہمیں شیطان سے دور رکھتا ہے اور ہمیں شیطان بننے سے روکتا ہے اور ہمیں اپنے دائرے میں رکھتا ہے، اپنی حدود میں رکھتا ہے۔ آگے چل کر آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں کہ اے نبی ان سے پوچھو کون تم کو رزق دیتا ہے، یعنی آسمان سے جو بارش کو اتار کر زمین کو اس طرح زرخیز بنا دیتا ہے کہ زمین ہمارے لیے ہر طرح کا رزق پیدا کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوچھو ان سے کہ کس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی طاقت دی ہے، یعنی کان اور آنکھ کس نے دیے ہیں، کون بے جان سے نباتات نکالتا ہے۔ بے جان کیا ہے؟ دانا اور گٹھلی بے جان ہے، اور اس سے نکلنے والے تمام نباتات جاندار ہیں۔ اور کون جاندار سے بے جان نکالتا ہے؟ انڈا بے جان ہے لیکن انڈے سے نکلنے والے تمام پرندے جاندار ہیں۔ اس پوری کائنات کو کون چلا رہا ہے؟ پھر وہ کہیں گے کہ اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو پھر تم اس ایک اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی مرضی کے مطابق زندگی کیوں نہیں گزارتے؟ یہ ہمارے رویے ہیں جو قرآن بتاتا ہے کہ ہمارے رویوں کا دار و مدار کس چیز کے اوپر ہے؟ ہمارے ایمان کے اوپر ہے۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، جو بھی ہم کریں گے اس کے اوپر ہمارا حساب ہوگا، ہمیں یا جزا ملے گی یا سزا ملے گی، تو اسی کے مطابق ہمارے رویے بنتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 33 سے لے کر 41 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے رویوں اور معاملات کی خرابی کیوں کر ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان اپنی پوری زندگی مختلف طرح کے قیاس کرتا ہے، مختلف طرح کے گمان کرتا ہے، اور پوری زندگی ان قیاس اور گمانات کی بنیاد پر گزار دیتا ہے، شکوک و شبہات میں مبتلا رہتا ہے۔ اس طرح کے رویوں میں یہ قیمتی متاع جو میری اور آپ کی زندگی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، حالانکہ اسی زندگی کی بنیاد پر ہمیشہ کے لیے جنت ملے گی، اور انہی رویوں کی بنیاد پر ہماری یہ زندگی بھی جنت کی طرح ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے سارے دکھ، ساری پریشانیاں اپنے رویوں کی بنیاد پر، اپنے معاملات کی بنیاد پر اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین سب سے بڑی سچائی ہے جو قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنے اخلاق و کردار کو سنواریں گے تو دنیا میں بھی عزت اور ترقی ملے گی، اور مرنے کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے جنت ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کی ایک بیوقوفی کا ذکر فرماتے ہیں کہ قرآن جو اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے، انسان اسی کو جھٹلا دیتا ہے، حالانکہ قرآن کا چیلنج ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر اس جیسی ایک صورت بنا لو، اور ساتھ ہی یہ چیلنج اللہ نے خود بھی کر دیا کہ تم قیامت تک یہ کام نہیں کر سکو گے، اور تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کوئی بھی قوم، کوئی بھی انسان یا کوئی جن یہ کام نہیں کر سکا، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور کسی انسان کے اندر یہ قدرت نہیں ہے کہ اس جیسی کوئی بھی چیز بنا سکے۔ اس کے بعد آیت نمبر 42 اور 43 میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک نازک حقیقت بیان کی ہے، اور کیا بتایا ہے کہ وہ یہ کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو باتیں سنتے ہیں مگر کیسے سنتے ہیں؟ جیسے بہرے ہوں گے، اور وہ ایسے سنتے ہیں کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایسے دیکھتے ہیں کہ انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، گویا کہ ان کا سننا اور ان کا دیکھنا جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اور وہ نہ سمجھ کی اور عقل کی نظر سے دیکھتے ہیں، نہ عقل اور شعور کے ساتھ سنتے ہیں، لہٰذا ان کا دیکھنا اور سننا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعوت دے رہے ہیں کہ ہم سوچیں، ہم غور کریں کہ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو نعمتیں دی ان کا مقصد کیا ہے اور ان کا استعمال کیسے ہونا چاہیے۔ ان کا استعمال
اس رب ہی کی بندگی کے لیے ہونا چاہیے کہ جس رب نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 57 اور 58 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے کہ جو قرآن تمہارے ہاتھوں میں ہے وہ کیا چیز ہے۔ قرآن خود بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ قرآن ایک نصیحت ہے جو اس ہستی کی طرف سے ہے جو تمہیں پالنے والی ہے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہے، تمہارے اوپر بہت مہربان ہے۔ تم دنیا میں آئے ہو تو محبت کرنے والے والدین کی گود میں ڈال دیا گیا ہے، پھر وہ تمہارے جوان ہونے تک تمہاری خواہشات اور ضروریات کو پوری کرنے میں وہ لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ تم جوان ہو جاتے ہو تو گھر بنانے کی خواہش پوری کرنے کے لیے تمہیں ساتھی، تمہارا زوج، تمہارا جوڑا جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ وہ اللہ وہ رحیم بھی ہے، وہ لطیف بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، بہت محبت کرنے والا رب ہے۔ اس نے تمہارے لیے قرآن بھیجا جو نصیحت ہے، جو نصیحت ہے۔ کیا نصیحت ہے؟ کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم نے مشکلات سے کیسے نمٹنا ہے، اس دنیا کے اندر ہم نے کیسے کامیاب انسان بننا ہے، دنیا میں موجود نعمتوں سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے، اس کائنات میں موجود لا تعداد نعمتوں کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ پھر بتایا کہ یہ قرآن جو ہے جو بھیج رہا ہوں جو تمہارے پاس ہے یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ دل کا مرض کیا ہوتا ہے؟ شک اور شبہ، اور یہ ایسا بڑا مرض ہے کہ انسان کو نہ دل میں چین لینے دیتا ہے نہ رات کو سونے دیتا ہے۔ اور شک و پہلی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کے اندر ابتدا میں ہی فرما دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت ہے تمہارے لیے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لہٰذا شکوک و شبہات نکال دیے۔ اور دوسری بات جو دلوں کا مرض ہے وہ خواہشات کا مرض ہے، لامتناہی خواہشات جو کبھی ختم نہیں ہوتی، جو ایک کے بعد دوسری اور سینکڑوں اور کروڑوں کی تعداد میں آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور پھر دل کا مرض نفرت ہے، غصہ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے اور شہوات کا مرض ہے۔ تو یہ دل کے مرض کون دور کرتا ہے؟ قرآن دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قرآن تمہارے دلوں کا مرض ہے۔ پھر نمبر 3 فرمایا یہ رہنمائی ہے۔ کیا رہنمائی ہے؟ اس کے اندر بہت سارے انبیاء کے واقعات ہیں، ان کی اقوام کے واقعات ہیں، بتا دیا کہ انبیاء کا طریقہ کیا تھا، ان کی سیرت کیا تھی، ان کی سیرت پہ چلو گے تو کیا نعمتیں ملیں گی۔ فرعون، حامان اور نمرود کا ذکر بتا دیا کہ اگر وہ طریقہ اختیار کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ پھر ترغیب دی کہ اگر تم اللہ کی مرضی پہ چلو گے تو کتنی بڑی جنت ہے جو تمہیں ملے گی، اور اس کے بعد پھر جہنم کا ذکر بھی بتا دیا کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پھر دردناک عذاب ہے، اور اس کے بعد پھر وعدے ہیں اللہ کی، اور اللہ کے سے بڑھ کر سچا وعدہ کس کا ہوگا۔ یہ رہنمائی ہے اللہ تعالیٰ نے جو بہت سارے پھر اوامر دیے، کرنے کے کام بتائے اور رک جانے کے کام بتائے کہ یہ کام نہیں کرنے، اور نمبر 4 بتایا کہ یہ قرآن تمہارے لیے رحمت ہے۔ کیسے رحمت ہے؟ کہ تمہارے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، قرآن تمہارے دلوں کو اطمینان دیتا ہے، تمہارے دل کے اندر سکینت پیدا کرتا ہے، اور تمہیں بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں بتاتا ہے کہ تم نے کیسے عدل کرنا ہے اور احسان کا رویہ کیا ہوگا۔ اور نمبر 5 بتایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ قرآن سب سے بڑی جو قرآن کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ وہ اللہ کا فضل ہے جو اس نے دیا۔ اس کے ذریعے اللہ امت مسلمہ کو پوری دنیا کے اندر عروج دیتا ہے، ترقی دیتا ہے، اور ایک فرد کو اس کی زندگی کے اندر سکون دیتا ہے، آرام دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آخرت میں ہمیشہ کی زندگی میں اسے جنت الفردوس دیتا ہے۔ نمبر 5 بتایا کہ قرآن اللہ کی مہربانی ہے۔ قرآن ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پر لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ کس لیے؟ قرآن کے نزول پر۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ دنیا میں انسان بہت کچھ جمع کرتا ہے، مال و دولت، سامان عیش۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے۔ قرآن کے ملنے پر اسے پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی سعادت اگر ہمیں مل جائے تو اس پر ہمیں خوشی منانی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے مفید کام ہے۔
اس کے بعد آیت نمبر 75 میں سے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس سورہ مبارکہ میں کافی تفصیل سے ہے، اس کو مختصر میں یہاں پر آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، اور کیسے بھیجا؟ معجزات کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا، اور نہ صرف انکار کیا کہ بلکہ الزام لگا دیا کہ یہ تو جادو ہے، اور جادو کا مقصد کیا ہے کہ تم اس جادو کے زور سے ہم سے حکومت لینا چاہتے ہو، ہماری زمین لینا چاہتے ہو۔ اور اس پر کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تو جادوگروں کو جمع کریں گے اور مقابلہ کرائیں گے، یہاں تک کہ پوری سلطنت کے جادوگر جمع ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے خطاب کیا کہ بتاؤ تم اپنا پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ تو جادوگروں نے اپنا جال پھینکا، اور وہ جو رسیاں تھیں ان کے پاس وہ دوڑتے ہوئے سانپ بن گئے، یہاں تک کہ دیکھنے والے خوف زدہ ہو گئے۔ تو اللہ نے حکم دیا موسیٰ تیرے پاس جو عصا ہے اس کو پھینک دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا وہ دوڑتا ہوا اژدہا بن گیا، اور وہ ساری اس جادوگری کو نگل گیا، کیونکہ وہ تو آنکھوں کا ایک طلسم تھا، اس کو نگل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے، لہٰذا وہ ایمان لیا۔ اس پر فرعون نے کہا کہ یہ تو تمہارا گرو ہے اور تم مل کر مجھے اپنی سلطنت سے بے دخل کرنا چاہتے ہو، اور اس کے بعد اس نے ان کو سزا دی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ دیکھو تم یہاں اپنے لیے کچھ مکانات کا انتظام کرو اور اس کو مرکز بنا لو، اور وہاں پر اپنے ماننے والوں کے لیے نمازوں کا اہتمام کرو۔ گویا کہ اجتماعیت کی تشکیل کا حکم دیا، اور ایک اجتماعیت کی جو تشکیل کا حکم دیا، پھر ان کی تربیت کے لیے نماز کا حکم دے دیا، اور ساتھ جو یہ فرمایا کہ دیکھو یہ اب تمہارے پاس جو لوگ ہیں یہ سرمایہ ہیں تمہارا۔ اور اس پر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بڑی زینت اور مال دیا ہے، اس کے ذریعے یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہاری دعا جو ہے ہم نے قبول کر لی، تم ثابت قدم رہو لیکن ان کے طریقے پر نہ چلنا۔ اس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزرنے کا موقع دیا، اور فرعون اور اس کا لشکر جو ہے وہ وہاں غرق ہو گئے۔ اور بڑی جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں نے مان لیا خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں ہوں۔ یعنی اللہ نے یہ بات واضح طور پر فرما دی کہ مرتے وقت اس نے نہ صرف اللہ کو خدا مانا بلکہ کہا کہ بنی اسرائیل کا جو خدا ہے میں اس کو مانتا ہوں، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہمارے لیے ایک سبق ہے اس لحاظ سے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل ایک مشکل میں تھے، ایک پریشانی میں تھے کہ کیسے فرعون ان کے اوپر ظلم کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو زندہ رہنے نہیں دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ ایک غلامی تھی مستقل جس کی اذیت میں مبتلا تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کو یاد کیا اور ایک اجتماعی نظام بنایا اور اس اجتماعیت کی تشکیل کے ساتھ اللہ کو یاد کیا اور اکٹھے ہو کر نماز پڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انہیں سرفرازی عطا کی، انہیں فرعون کے عذاب سے، فرعون کی آزمائشوں سے نجات دی اور انہیں وہاں سے نکال دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آج ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ اس وقت پوری انسانیت جس آزمائش میں مبتلا ہے، ہمارے لیے بھی یہی راہ عمل ہے۔ 11ویں پارے کے اختتام پر سورہ ہود ہے، اور سورہ ہود بھی مکی ہے۔ یہ ایک جلالی صورت ہے جس میں باغی، نافرمان اور گناہ گار قوموں پر اللہ کے غضب اور ان کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
آپ کافی بوڑھے نظر آنے لگے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سورہ ہود اور اس جیسی کچھ صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود میں 6 انبیاء کا ذکر ہے اور ان کی اقوام کا ذکر ہے، اور یہ وہ 6 انبیاء ہیں کہ جنہیں انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو مستقل دعوت دی، مگر انہوں نے مسلسل انکار کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان قوموں پر عذاب بھیجا اور وہ تباہ ہو گئی۔ سورہ ہود میں قوم نوح اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا تفصیلی ذکر ہے، حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر الگ سے ایک صورت موجود ہے، لیکن بعض مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ بہترین طریقے سے جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کا جو رویہ ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اس سورت کا بنیادی جو موضوع ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس سورت میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ انسانیت اگر اللہ پر ایمان لے آتی ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتی ہے تو اسے دنیا میں زندہ رہنے کا مزید موقع مل جاتا ہے، دوسری صورت پہ پچھلی قوموں کی طرح اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قانون ہلاکت بھی بتایا ہے، اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ لا آف ریپلیسمنٹ، یعنی دوبارہ سے اس کا قوم کو کھڑا کر دینے کا قانون بھی بیان کیا ہے۔ یعنی 2 مین چیزیں اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں کہ پچھلی اقوام کس طرح سے تباہ ہوئی، اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان قوموں میں سے جو ایمان لے آئے تھے انہیں بچا لیتا تھا اور انہی کے ذریعے سے پھر اگلی ایک قوم کھڑی کر دیتا تھا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 6 انبیاء کرام کی زبان سے توبہ اور استغفار کی دعوت دی ہے تاکہ انسانیت اللہ کے غصے سے بچ سکے اور اس کی رحمت کی حقدار ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ اس سورہ مبارکہ کے ذریعے خاص طور پر سورہ ہود کے مضامین باقی انشاءاللہ 12ویں پارے کی شکل میں ہم کل دیکھیں گے، لیکن یہاں پورا ایک فلسفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سورہ مبارکہ کے ذریعے سمجھا دیا ہے کہ قومیں کب ترقی کرتی ہیں اور کب جو ہے وہ اقوام تنزلی اور اللہ کی طرف سے آزمائشیں اور عذاب کا شکار ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات ہمیں یہ سمجھا دی گئی ہے کہ اگر کوئی فرد انفرادی طور پر غلطی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب وہ فرد توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور انفرادی غلطی کی وجہ سے کبھی کسی قوم پر عذاب نہیں آیا۔ میں کوئی اور غلطی کروں، آپ کوئی اور غلطی کریں، تیسرا کوئی اور غلطی کرے، مختلف طرح کے افراد مختلف غلطیاں کرتے چلے جائیں تو کبھی کوئی قوم اجتماعی عذاب کا شکار نہیں ہوتی۔ لیکن جب قوم کسی غلطی کے اوپر جمع ہو جاتی ہے، پوری قوم مل کر بے حیائی کا شکار ہو جاتی ہے، پوری قوم مل کر ناپ تول کی میں جو ہے وہ کمی کرنا شروع کر دیتی ہے، پوری قوم مل کر اللہ کا انکار کر دیتی ہے، پوری قوم مل کر بدکاری کرنے لگتی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ پوری قوم کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن پھر اس عذاب سے بچنے کی سبیل بھی اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کی شکل میں ہمارے سامنے رکھ دی کہ کس طرح سے جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو پوری قوم اجتماعی طور پر اپنے گھروں کے دروازے کھلے چھوڑ کر، اپنے مویشیوں کو کھلا چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو لے کر باہر میدان میں آ جاتے ہیں اور سب مل کر اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندگی اختیار کرتے ہیں اور اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے تو آئندہ ہم تیرے اطاعت گزار بن کر رہیں گے، تیری فرما برداری اختیار کریں گے، تو اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے اور زندہ رہنے کے لیے مزید مہلت دیتا ہے۔ اس پارے کے اختتام پر ایک مزید بات کی وضاحت ضروری سمجھتی ہوں کہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کچھ عبادات اور کچھ عقائد پر جو ہے وہ مشتمل ہے، کچھ واقعات ہیں اس میں۔ اگر ہم غور کریں تو قرآن پاک نے عقائد کی شکل میں، عبادات کی شکل میں اور واقعات کی شکل میں جو چیز ہمیں سمجھائی ہے وہ ہمارے رویے ہیں، ہمارے معاملات ہیں، کہ اور رویوں اور معاملات جو ہے وہ بیس کس چیز کے اوپر کرتے ہیں؟ عقائد کے اوپر کرتے ہیں۔ اگر ہمارے عقائد درست ہوں گے تو ہمارے رویے درست ہوں گے، جب ہمارے رویے درست ہوں گے تو ہمارے زندگی میں معاملات درست ہوں گے۔
اور معاملہ جب درست ہوں گے تو ہمارے لیے زندگی یہ مشکل نہیں ہوگی بلکہ آسان ہوگی. زندگی میں بھی آسانی ہوگی اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور جنت الفردوس میں جگہ دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نازک وقت میں پوری بنی نوع انسانیت کو محفوظ رکھے، معاف کر دے اور ہم سب سے خوش ہو جائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.